رسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد أفضل صلواتك وأعظم معلوماتك لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. हमने गुज़श्ता नशिस्त में इस बात पर गुफ्तगू की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त क्या हालात पेश आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई बहन कौन थे, यानी कि दूध शरीक भाई बहन कौन थे। इसमें हमने देखा, मैं दोहराती चलूँ जो हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले तो हमने ये ज़िक्र किया था कि अब्दुल्ला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं, उनका तर्क क्या था, यानी कि उन्होंने अपने बाद पीछे क्या-क्या छोड़ा था। तो उनके पास कुछ ऊँटनियाँ, उनकी एक बांदी थी। तो उनकी बांदी का नाम जो मिलता है, जो मशहूर और मारूफ़ है, जो उनकी कुन्नियत है, वो है उम्मे ऐमन, जो हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये उम्मे ऐमन वही हैं और जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सँभाला। इसके अलावा अबू लहब की एक लौंडी थी, बांदी थी, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जिसका नाम सुआयबा था, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दूध पिया है और हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी दूध पिया है। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई भी हुए हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपके चचा भी थे, क्योंकि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब उनके वालिद थे। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था गुज़िश्ता नशिस्त में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दाई ने दूध पिलाया है, उनका नाम है दाई हलीमा, जो मशहूर और मारूफ़ है। उनका वाक़या हमने देखा कि किस तरह वो मक्के मुकर्रमा गईं और उनके साथ किस तरीके से आसार नबूवत पेश आने लगे और ज़िंदगी में बरकत और फ़ज़ीलत उन्होंने महसूस की। इसका भी हमने ज़िक्र किया था। और ये भी हमने ज़िक्र देखा था कि आपके जो दूध रज़ाई भाई-बहन थे, उनमें उनके दाई हलीमा के बच्चों के नाम भी आए थे। एक का नाम अब्दुल्ला था, एक का नाम अनीसा था, और जो बहन थी उनका जो मशहूर और मारूफ़ है, उनका ज़िक्र अक्सर हवाले से शाइमा मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग उनको शीमा भी कहते हैं। तो यहाँ पे इख्तिलाफ है नाम में, लेकिन उनकी एक बहन भी थी, दूध शरीक बहन कहलाती है दाई हलीमा से। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि अबू सुफियान जो चचाज़ाद भाई थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो भी आपके रज़ाई भाई थे, यानी कि दूध शरीक भाई थे। क्यों? क्योंकि जब वो दाई हलीमा के पास थे, तो जो दाई अबू सुफियान को दूध पिलाने के लिए ले गई थी और दूध पिलाया था, उसी दाई ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दूध पिलाया था एक दफ़ा। तो इस निस्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू सुफियान जो उनके चचा-साद भाई थे, वो भी दूध रज़ाई भाई भी हो गए। चलिए, यहाँ तक हमने काफ़ी कुछ बचपन के वाक़यात में से देखा। आज हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और हम आज शुरुआत करेंगे वाक़ये शक़्क़ सदर की। तो वाक़ये शक़्क़ सदर क्या है, इसकी तफ़सीलात क्या हैं, इसमें हम आगे बढ़ते हैं और चलिए हमारी नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने देखा कि जब बच्चों की एक उम्र हो जाती, तो जो दाई उनको दूध पिलाने के लिए ले जाती थी, बनु साद की जो दाई होती थी, वो वापस बच्चे को दे दिया करती थी ना, उनकी माँ के हवाले कर दिया करती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बरकतें जो दाई हलीमा ने अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में महसूस की थी, उनका बिल्कुल मन नहीं था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस छोड़ दें उनकी माँ के पास। तो जब वो उनको वापस लेकर आईं, उन्होंने बहुत इसरार किया कि उस वक़्त तो वहाँ मक्के मुकर्रमा में वबा भी चल रही थी, तो अगर बच्चा हमारे साथ ही रहे तो इसकी परवरिश अच्छी होगी और ज़्यादा इसको चुस्ती-फुर्ती मिलेगी। इस तरीके की उन्होंने उनको इसरार किया, तो उनकी वालिदा बिलाकर मान गई। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुद्दत रज़ात कहते हैं जो वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीने का जो वक़्त था ना, दूध जो पिया दाई हलीमा के,
اس وقت کو مدت رضاعت کہتے ہیں، اور وہ مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد میں ہی رہے، یہاں تک کہ ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 4 یا 5 سال کی رہی ہوگی، اس سمے شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ شق صدر کسے کہتے ہیں؟ سینہ مبارک کو چاک کیا جانے کا واقعہ پیش آیا۔ تو اس کی تفصیل کیا ملتی ہے؟ تو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا گیا، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کو فرشتوں نے آب زمزم سے پاک کیا اور پھر واپس سل دیا۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے روایت میں ملتی ہے۔ تو اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے، علیہ السلام تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اس کو جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے ایک گوشت کا لوتھڑا نکالا گیا اور فرمایا یہ گیا کہ یہ جو حصہ تھا یہ شیطان کا مطلب شیطان کا حصہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وہ حصہ نکالنے کا یہ مطلب تھا۔ آپ سمجھیں، یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان نہیں بھٹکا سکتا تھا نا۔ شیطان کی جو بھی آپ کہہ لیں کہ شیطانی خیالات یا وساوس، ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پاک کیا۔ تو پھر پہلے تو گوشت کا ایک لوتھڑا نکالا گیا اور پھر زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے شیطان کی جو بھی وہ تھی وہ سب دور ہو جائے، اور اس کو واپس سل دیا گیا۔ ادھر بچے دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دائی حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، محمد قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک چھوٹا بچہ جو 4 سے 5 سال کا ہو، اس کے ساتھ اگر ایسا واقعہ پیش آئے تو عمومی بات ہے نا کہ وہ کافی گھبرایا ہوا ہوگا یا ڈر جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رنگ اترا ہوا تھا۔ تو جب بچوں نے ان کے ساتھ جو کھیل رہے تھے انہوں نے یہ سب دیکھا تو وہ دائی حلیمہ کے پاس گئے اور ان کی ماں سے کہنے لگے کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تو وہ سب کافی پریشان ہو گئے اور وہ سب لوگ جھٹ پٹ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو بتایا یہ جاتا ہے کہ دائی حلیمہ کافی پریشان ہو گئی تھی اور ان کو بہت ڈر ہونے لگا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچانا چاہ رہا، یا کیونکہ کفالت کا ذمہ ان کو دیا گیا تھا نا کہ اب جب بچے کو والدین دائی کے پاس چھوڑتے تو ساری ذمہ داری دائی کی ہوتی نا، اس کی پرورش کرنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی۔ تو اب وہ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے چہیتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوا، تو وہ کافی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تو پھر اس واقعے کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ تو وہ واپس انہیں مکہ لے آئیں اور وہ ماں کے آغوش محبت میں آ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک ولادت ہی کے آغوش محبت میں رہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کے ساتھ رہے۔ ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جائیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یثرب مدینے کو کہتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں ہمیں مدینے کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ہجرت سے پہلے اس کو یثرب ہی کہا گیا ہے، یثرب کہا جاتا تھا مدینے کو۔
تو بی بی آمنہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی آپ کہہ لیں کہ جہاں ان کی خبر تھی وہ زیارت کرنا چاہتی تھی، تو انہوں نے چاہا کہ وہ یثرب جا کر ان کی خبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی میت ساتھ میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں ایک ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئی۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ساتھ ایک خادمہ جن کا نام میں نے بتایا نا ام ایمن ہے، ان کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور وہ کچھ دور گئے، مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پر تقریباً 1 مہینے تک ان کا قیام رہا۔ لیکن ابھی ابتدائی راہ میں ہی بیماری نے آ لیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جب واپس مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کر کے نکلی تو انہیں بیماری پیش آئی اور بیماری میں وہ مبتلا ہو گئی اور بیمار، پھر یہ بیماری کی شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام ابوا کہتے ہیں، وہاں پہنچ کر انہوں نے ان کا انتقال کر گئے۔ تو یہاں پر اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس عمر مبارک 6 سال کی ہے، 6 برس کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ماں اور باپ دونوں کا سایہ اٹھ گیا۔ باپ کا تو سایہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا نا، اب یہ تھی اب آپ کی والدہ مبارک بھی دنیا سے جب رخصت ہو گئی، 6 سال کی جب آپ کی عمر تھی تو آپ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب ان کے ساتھ کون تھا؟ صرف ام ایمن بچ گئی، جنہوں نے انہیں واپس مکہ مکرمہ لے کے آئے۔ تو دادا کے سائے شفقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، یعنی کہ اب ان کے والد تو تھے نہیں، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو اب عبد المطلب نے اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ تو آپ نے دیکھا نا کہ ان کے ساتھ ام ایمن اور عبد المطلب بھی تھے، تو بوڑھے عبد المطلب اور ام ایمن اپنے پوتے کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت اور شفقت کے جذبات سے تڑپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کھرید دیے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کو کھونے کا بہت دکھ تھا نا، کیونکہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مبارک عبداللہ کو انہوں نے نہیں دیکھا، ان کے ساتھ وقت نہیں بتائے۔ تو ہاں، تو جو بچے جن کے والدین نہیں ہوتے ان کو اپنے والدین سے ملنے کی، ان کے ساتھ وقت بتانے کی، ان سے بات کرنے کی بہت خواہش ہوتی ہے نا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو غم یہ تھا کہ انہوں نے کبھی اپنے والد کو وہ نہیں ملے، دوسرا ہوا یہ کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو وہ گویا ایسا ہوا کہ جو پہلے سے رنج تھا وہ اس کو کسی نے کھرید دیا نا، کہ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اب تو وہ بالکل بے آسرا ہو گئے۔ تو عبد المطلب نے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رغبت تھی کہ ان کے اپنی صلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رغبت نہ تھی، یعنی کہ وہ اتنی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جتنی محبت وہ خود اپنی اولاد، یعنی کہ ان کے اتنے سارے بیٹے اور بیٹیوں کا ذکر ہم نے جو دیکھا ہے ان سے بھی نہیں تھی، جتنی محبت عبد المطلب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے دادا نے ان کی کتنی کتنی محبت ان سے کی، کہ ان کے والدین نہیں تھے تو ان سے اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کی۔
ابن ہاشم کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا. تو عبد المطلب جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ بڑے گھرانے سردار گھرانے سے تھے نا، کیونکہ مکے کی ساری کفایت، مکے کی ساری ذمہ داریاں ان کے پاس تھی. تو یہ بڑے لوگوں میں ان کا شمار تھا نا. تو ان کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں ایک فرش بچھایا جاتا تھا. ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے. عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کے لیے ایک فرش جو بچھایا جاتا تھا اس پر بیٹھنے کی کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی سوائے عبد المطلب کے نا. تو عبد المطلب کے لیے وہ خاص تھا. تو اس پر کوئی اور بیٹھنے یا اس پر جانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. عبد المطلب تشریف لاتے تو وہ اس فرش پر بیٹھتے تھے. ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، کیونکہ ان کا اس طریقے سے عزت و احترام کرتے تھے نا، کیونکہ وہ بڑے تھے اور رتبے کے اعتبار سے بھی بڑے تھے اور خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے حیثیت سے بھی بڑے تھے. تو آپ دیکھیں کہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر بچے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے. پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے. تو آپ دیکھیں کہ ان کا اتنا بڑھزبا تھا کہ وہی صرف اس فرش مبارک پر بیٹھتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کم عمر بچے تھے تبھی سے وہ اسی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے جہاں پر عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے. تو یہ دیکھ کر ان کے جو چاچا تھے، ان کے چاچا ان کو اٹھا لیا کرتے تھے نا. لیکن عبد المطلب فرماتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، اسے نہ روکو. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس کی شان نرالی ہے، اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے، ان کی پیٹھ سہلایا کرتے تھے اور ان کی نقل و حرکت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 ماہ 10 دن کی تھی کہ ان کے دادا عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا، یعنی کہ عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور وہ اس دنیا سے گزر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھیں کہ پیدائش سے پہلے والد محترم کی آپ کہہ لیں کہ دنیا سے انہوں نے پردہ فرما لیا. پھر 6 سال کی عمر میں، جب آپ کی 6 سال کی عمر تھی، تب آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اور اب بس آپ کی عمر 8 سال 2 ماہ 10 دن کی تھی کہ آپ کے دادا عبد المطلب کی کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا. ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے. تو یہاں دیکھیں، اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت، یعنی کہ ان کی دیکھ بھال، ان کی ہر چیز کا خیال ابو طالب رکھنے لگے، یعنی کہ جو آپ کے چچا تھے، سگے چاچا، جو عبداللہ کے سگے بھائی تھے. تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت لے لی. شفیق چاچا کی کفالت میں، یعنی کہ بڑے وہ شفقت کرتے تھے، بہت وہ محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی سرپرستی میں تھے، یعنی کہ ابو طالب جب تک بھی دنیا میں زندہ تھے، انہوں نے ہمیشہ مکے کے جو مشرکین تھے، جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، ان سبھی سے ان کی حفاظت کی. کیونکہ وہ بڑے گھرانے کے تھے نا، تو ان پر کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو تکلیف دیتے نا. تو جب تک ابو طالب زندہ رہے، ان مکے کے مشرکین کی ہمت اور ضرورت نہ ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان والوں کو تکلیف دیتے.
تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کر لیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا۔ مزید اعزاز و احترام سے نوازا، 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت سے کا سایہ دراز رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی مزید وضاحت اپنی جگہ رہی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں انہوں نے کوئی کمی نہیں پیش آنے دی۔ وہ بہت محبت کرتے تھے، آپ کا بہت عزت و احترام کرتے تھے، اپنے بچوں میں ان کو شامل کر لیا تھا، اور ان کے ہر طریقے سے آپ کہہ لیں کہ مدد کرتے تھے، اور ہمیشہ اپنا سایہ ان پر قائم رکھتے تھے۔ تو 40 سال سے زیادہ تک انہوں نے قوت پہنچائی، یعنی کہ آپ کی مدد کی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک بات جو ہم اہمیت کے ساتھ یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو ابو طالب ہیں، وہ نہایت ہی شفقت سے آپ کے ساتھ پیش آتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے، لیکن سیرت کی کتابوں میں ملتا یہ ہے کہ آپ ایمان نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اظہار کیا تو انہوں نے کبھی بھی ان کو منع نہیں کیا کہ تم رک جاؤ، تم یہ نہ کرو، تم وہ نہ کرو، لیکن وہ اسی دین پر رہیں جس پر آپ کہہ لیں کہ جو ان کے باپ دادا و اجداد تھے، وہ ایمان نہیں لائے۔ روح مبارک سے فیضان بران کی طلب، یعنی کہ ابن اکثر نے جلہم سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط سے دو چار تھے۔ قریش نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار میں ہیں، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ ابرآلود سورج معلوم ہوتا تھا، جس سے گھنا بادل ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ارد گرد بھی اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی، اور اسی دوران بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور صحر و بیابان شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا تھا۔ تو یہاں پر جو بچے کا ذکر آپ سن رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی کفالت میں لے کر وہ مکے میں ہی تھے، لیکن جب اپنے گھر میں تشریف لے آئے تھے تو اس وقت اس زمانے میں بہت آپ کہہ لیں کہ جس طرح قحط آ گیا تھا، یعنی کہ سوکھا پڑ گیا تھا بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب سے وہاں کے لوگوں نے دعا کی گزارش کی۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ جو مشرکین ہیں ہم جن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ ابو طالب ان کے چاچا ہوں یا دوسرے بھی دیگر جو ایمان نہیں لائے، ان کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اظہار کرنے سے پہلے بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کے ماننے میں کیا تھا کہ وہ اللہ کو بڑا خدا مانتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان میں شرک آ گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے یہ بت جو ہوتے تھے نا، ان کو بھی پوجتے تھے۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آن پڑتی، جب بھی کوئی مشکل آن پڑتی، تو وہ اللہ ہی سے دعا کرتے، وہ اللہ ہی سے مانگتے، لیکن جب وہ خوش و خرم ہو جاتے، جب ان کے پاس ساری چیزیں دستیاب ہو جاتی، تو پھر وہ حقیقی خدا یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھول جاتے، اور یہ جو بت ہوتے ان کو پوجنے لگتے۔ تو اب جب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ مکے کی وادی میں بالکل جو ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط آ گیا تھا، تو سب نے مل کر ان سے گزارش کی کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بارش کی دعا کرے۔
تو ان کے ساتھ ایک بچہ تھا نا، جن کے بارے میں ابھی ہم نے سنا، تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اپنے چچا کی انگلی پکڑے ہوئے تھے، وہ کافی نہایت چھوٹے تھے۔ تو ابو طالب نے ان کی پیٹھ کو کعبۃ اللہ سے لگا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چلا کرتے تھے نا، بچپن ہی سے آپ جب بھی چلا کرتے ہیں یا جہاں سے آپ کا گزر ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا کہ ایک بادل آپ کے سر پہ سایہ کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جب حمل سے تھی تو وہ بھی یہ کہتی تھی کہ میرے سر پہ سایہ سا معلوم ہوتا تھا جب بھی میں پانی لانے جاتی، اور جب وہ کنویں سے پانی لینے کے لیے وہ ڈالتی نا، جو جو بھی پتیلا ہوتا، تو پانی خود بخود اپنے آپ سے اوپر اوپر آ جاتا۔ تو مکے کی ساری عورتیں کہتی کہ تم یہیں رکو تاکہ ہم بھی آسانی سے پانی کو لان لیں نا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہہ لیں ایک طریقے سے شان تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر انہوں نے اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ نے ان کے اوپر رحم و کرم فرمایا، اور بارش جو وہاں پر ہوئی نہیں تھی اور کوئی بادل اور بارش کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بارش ہوئی، اور وہاں پہ شاداب ہو گیا، وہ سحر و بیابان جو تھا وہ شاداب ہو گیا۔ تو بعد میں ابو طالب نے ان کی اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح میں کہا تھا کہ وہ خوبصورت ہے، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ تو آپ کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک یتیم تھے نا، تو ان کو یتیم و یسیر جو بچے ہوتے ہیں ان سے اتنی محبت ہوتی، اتنا شفقت سے آپ پیش آتے ہیں، اور بیوہ و مسکینوں کی محافظ اتنے بنتے کہ آپ کہہ لیں کہ آپ دیکھیں نا کہ اسی لیے ہمیں جگہ جگہ پر قرآن پاک میں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جو یتیم یسیر بچوں کی کفالت کرے یا ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہوتے ہیں، نہایت خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیرت کے حوالے سے جب گفتگو کر رہے ہیں تو جہاں جہاں نقطے ملے ہمیں کہ سیکھیں ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کہہ لیں اچھی باتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکیں ہیں، جو ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر اگر لائیں گے تو ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے تو نہایت ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر کرم فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وہ چیز کو کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہے، ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں جس کو آپ نے ناپسند فرمایا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ہمیں سیکھنے کے لیے کیا ملا، یہ کہ یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی محبت تھی، اور وہ ان کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آتے تھے اور ان کے محافظ بنتے تھے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یتیم یسیر بچوں کے ساتھ اور بیواؤں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں، جس بھی طریقے سے ہو آپ ان کی کفالت کرنے کی کوشش کریں، ان کے محافظ بننے کی کوشش کریں، اپنے آپ کے اعتبار سے آپ جتنی ان کی مدد کر سکتے ہیں، اچھا کہنے، اچھا ان کو محسوس کرانے اور ان کی مدد کرنے کے اعتبار سے، تو ہمیں ہمیشہ آگے بڑھ کے ان سب چیزوں میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ چلے یہاں تک ہوا سلسلہ کہ جب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت لی تو کیا ہوا۔ اس کے بعد ایک بہت اہم چیز ہم سیکھنے لگے ہیں، ایک جو ہے آپ کہہ لیں یہ جو عیسائی مذہب کا ایک بہت بڑا راہب تھا، یعنی کہ آپ جیسے کہہ لیں پوپ، جو آج ہم کہتے ہیں نا پوپ یا چرچ کا جو پاسٹر ہوتا ہے، وہ بڑا والا وہ ہے بحیرہ راہب تھا، جس کو ہم بحیرہ کے نام سے وہ مشہور ہے۔
تو بعض روایت کے مطابق جن کی استناد نصیحت مشکوک تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس کی ہوئی اور ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 ماہ اور 10 دن کی ہو گئی، تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر ابو طالب جو ہے ملک شام کے سفر پر نکلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس کی تھی، یا بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ کچھ قول کے مطابق 12 برس 2 ماہ اور 10 دن کی تھی۔ تو وہ سفر کے لیے نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ ایک جگہ کا نام ہے۔ تو بصرہ شام کے ایک مقام اور حوران کے مرکزی شہر ہے۔ تو اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کے دارالحکومت تھا۔ اسی شہر میں جرجیز نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ تو اس کا اصلی نام جرجیز تھا اور اس کا لقب جو تھا وہ ایک راہب تھا نا، تو اس کو بحیرہ کے لقب سے وہ معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا گھر سے نکلا اور قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ یعنی کہ وہ جو گرجا گھر میں رہتا تھا وہ کبھی اس گرجا گھر سے باہر نہیں آتا۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ گرجا گھر سے کہ ایک قافلہ آیا ہے، اور وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے بھی گزر رہے ہوتے تھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ایک جو ہے بادل ان کے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی بحیرہ راہب یا پھر دیگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں تھی عیسائی مذہب میں، آپ کہہ لیں تورات و انجیل میں، جو اس زمانے کے عالم لوگ تھے جو ان کتابوں کے ماہر تھے، ان کو علامتیں معلوم تھی کہ کیا کیا علامتیں پیش آئیں گی اس آخری آنے والے نبی میں۔ اس کا ذکر ان ساری کتابوں میں تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ قافلہ وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، تو یہ راہب اپنے گرجا گھر سے نکل کر وہاں قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہے، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھکا نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کاندھے کے نیچے گری نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ تو اس نے کیا بتایا کہ یہ جو بچہ تمہارے ساتھ ہے یہ یقیناً سید العالمین ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ اور تو ابو طالب نے اس سے فرمایا کہ تم یہ سب کیسے جانتے ہو اور تم نے یہ کیسے کہا؟ تو اس نے بتایا کہ جب تم لوگ ان کو لے کر یہاں آئے اور تم اس وادی سے گزر رہے تھے، تو اس وادی کا کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدے میں نہ تھا۔ تو یہ درخت جو ہے، شجر جو ہے، بہے وحدت اسی لیے معلوم ہوتے تھے کیونکہ یہ صرف نبیوں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتے۔ اور مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ایک مہر تھی۔ مہر آپ کہہ لیں آپ سمجھنے کے اعتبار سے میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے آج کل کے زمانے میں آپ کے لیے ٹیٹو ہوتا ہے یا کچھ سیل ہوتی ہے نا، اس طریقے سے۔ تو اس نے کہا کہ میں مہر نبوت سے ان کو پہچان چکا ہوں، جو کاندھے کے نیچے جو نرم سی ہڈی ہوتی ہے نا، اس کے پاس سیب کی طرح، سیب یعنی کہ ایپل کے سائز کا ایک مہر تھا، جو مہر نبوت جس کو کہا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس نرم ہڈی کاندھے کی نرم ہڈی کے نیچے تھا، تو انہیں اپنی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ اوصاف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے کہ یہی آخری نبی ہے۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی میت یعنی کہ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہود جو تھے نا، یہود ان کو یہ تھا کہ جیسے ہم نے سنا ہے نا بہت بار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ زیادہ تر نبی جو ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے گزرے ہیں نا، جو یوسف علیہ السلام ان کی اولاد میں سے گزرے، تو جو ہے جو بنو اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے، تو وہ یہود جو تھے وہ چاہتے تھے کہ جو آخری نبی ہو وہ بھی ہمارے اندر ہماری نسل ہی میں سے ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرنا کچھ اور تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ اور طے کر رکھا تھا، تو وہ ان کو یہ تھا کہ اگر اس بچے کی جو یہ علامتیں تھیں نا جو ان کی کتابوں میں بھی پائی جاتی تھی تو وہ بہت تلاش کرتے تھے، تو اگر ان کو یہ تھا تو اس راہب بحیرہ راہب نے بتایا کہ اگر اس بچے کو تم وہاں لے جاؤ گے تو وہ ان کو دیکھ کر قتل کر دیں گے، وہ جان جائیں گے کہ یہی وہ خاتم النبیین ہے، یہی وہ آخری نبی ہے، تو اس بچے کی جان کو خطرہ ہے، تم اسے وہاں ملک شام نہ لے جاؤ۔ تو اس پر ابو طالب نے کیا کیا کہ وہ بعض غلاموں کو بلایا انہوں نے اور ان کے ساتھ ان کو مکہ واپس بھیج دیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں اتنی تھی کہ وہ ان کو خادموں کے ساتھ انہوں نے مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال جب تھی جب یہ بحیرہ راہب کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد جو ہمیں سیرت کے حوالے سے ملتا ہے وہ ہے جنگ فجار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 برس کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھی اور دوسری طرف قیس اعلان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیونکہ وہ اپنے عمر و شرف کی وجہ سے قریش و کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ تو یہاں جن کی بات ہو رہی ہے وہ ہے حرب بن امیہ، یہ جو ہے اس زمانے کا ان کے قبیلوں کا کمانڈر ہوا کرتا تھا۔ پہلے پہر کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری تھا، یعنی کہ ہم نے کہا نا دو گروہوں کے بیچ میں جنگ ہو رہی تھی، ایک تو قریش اور کنانہ جو تھے ساتھ میں تھے، ایک طرف سے لڑ رہے تھے اور دوسری طرف لڑ رہے تھے قیس اعلان، تو یہ دوسرا قبیلہ تھا جن سے وہ جنگ کر رہے تھے۔ تو پہلے پہر میں کنانہ یعنی کہ قریش جو تھے ان پر قیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا، یعنی کہ قریش اور کنانہ جو تھے ان کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چاچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہم نے دیکھا نا کہ عمر مبارک صرف 15 برس کی تھی، تو وہ جنگ میں شریک تو تھے، وہ تیر اپنے جو ہے چچاؤں کو دیتے تھے جب وہ جنگ میں شریک تھے۔ تو اس کو حرب فجار کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں حرم اور حرام مہینوں دونوں کی حرمت چاک کی گئی، یعنی کہ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ حرم شریف جو ہے وہاں پر جنگ وہ نہیں کرتے تھے عموماً، اور حرمت والے مہینے جیسے کہ آپ کہہ لیں محرم ہو گیا، رجب ہو گیا، رمضان المبارک ہو گیا، یہ حرمت والے مہینے مانے جاتے تھے نا، ان میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن یہ جنگ فجار انہی حرمت والے مہینوں میں سے کسی مہینے میں پیش آئی تھی، تو اسی لیے اس کو حرب فجار یا جنگ فجار کہا جاتا ہے۔
تو آپ نے دیکھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تشریف لے گئے تھے، لیکن انہوں نے لڑائی نہیں کی، بلکہ وہ اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ اس کے بعد حلف الفضول کیا ہے چلے دیکھتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے ذی قعدہ میں حلف الفضول پیش آیا۔ چند قبائل قریش یعنی بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد بن عبد العزیٰ، بنو زہرہ بن کلب اور بنو تمیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمہ کے مکان پر جمع ہوئے، کیونکہ وہ عمر و شرف میں ممتاز تھا، اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا رہنے والا ہو، اس کی مدد کی جائے گی اور حمایت میں اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان سبھی قبیلوں نے جن جن کا میں نے ابھی آپ کو نام بتایا نا، یہ سب ایک جگہ آئے، کس مہینے میں؟ ذی قعدہ کے مہینے میں۔ یہ بھی ایک حرمت والا مہینہ مانا جاتا تھا۔ تو اس مہینے میں یہ سبھی قبیلے والے ایک ساتھ آئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ کوئی بھی مظلوم ہو، جو بھی جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، اگر وہ مکے میں نظر آئے، خواہ وہ مکے کا ہو یا مکے سے باہر کا ہو، تو سب مل کر اس کی مدد کریں گے نا، اور اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر وہ مظلوم ہوا تو جو اس پر ظلم کر رہا ہے اس سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھی تھے، اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسا معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اس جگہ جب وہاں پر ان سبھی نے یہ طے کیا تھا، وہ تو دور جاہلیت یا آپ کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پیش آنے سے پہلے پہلے کا یہ واقعہ ہے نا، حلف الفضول۔ تو یہ حلف الفضول کا واقعہ یہ ہے کہ ان سبھی لوگوں نے مل کر ایک تنظیم آپ کہہ لیں کہ قائم کی، جس کے تحت کوئی بھی اگر مظلوم ہو تو اس کی حمایت کی جائے گی، اور اس کی ظلم کرنے والوں سے وہ حفاظت کریں گے، اور اس کو اس کا حق دلوائیں گے۔ تو یہ تنظیم انہوں نے شروع کی تھی دور جاہلیت میں ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی کوئی تنظیم پیش آتی یا بنانے کا کوئی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار ہونے کے بعد بھی پیش آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لبیک کہتے ہیں کہ اس میں ہمیشہ شریک ہوتے۔ اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہلی حمایت کے منفی تھے، یعنی کہ جو ظلم کرتے تھے وہ تو نہیں چاہتے تھے، وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ایسی کوئی تنظیم بنے جس سے وہ ظلم کرنا روک دینا، تو وہ اس کے خلاف تھے۔ اس معاہدے کے سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن ولی نے اس کا سامان خریدا۔ تو یہ جو زبید ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ مکے کے نہیں تھے، اور یہ مکہ آئے تھے اور تجارت کے واسطے آئے تھے، اور ان سے جو ہے عاص بن ولی نے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا، یعنی کہ جو اس نے خریدا اس کا حق اس کو واپس نہیں کیا۔ اس نے حلیف قبائل عبددار، مقصوم، جمع، سمد آدی سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ تو کیونکہ یہ ایک بڑا آدمی تھا اور اس نے اس کا سامان لے لیا تھا، تو یہ جو زبید تھے جو کہیں اور سے آئے تھے اپنا سامان بیچنے کے لیے، انہوں نے مکے کے بڑے بڑے لوگوں سے درخواست کی تھی، لیکن کسی نے کسی کی توجہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اس نے جب جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے
چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی، یعنی کہ وہ ایک پہاڑ پر چڑھا اور وہ کہنے لگا کہ اس کے ساتھ جو پیش آیا نا وہ اپنی داستان مظلومیت بیان کرنے لگا۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہیں؟ اس کی کوشش سے اوپر ذکر کیے ہوئے قبائل جمع ہوئے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ جو شخص تھا زبید، جس کا مال عاص بن ولی نے لے لیا تھا اور حق ادا نہیں کیا تھا، تو یہ جو میں بات بتانے لگی ہوں، یہ حلف الفضول کیوں پیش آیا، اس کی وضاحت ہے کہ حلف الفضول کا قائم کرنے سے قبل یہ ہوا تھا کہ زبید کا مال جو ہے عاص بن ولی نے لیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، تو وہ جب اس نے سبھی سے گزارش کی، عرض کیا اور اس نے مدد چاہی تو کسی نے اس کی مدد نہیں کی، تو وہ کیا کیا، اس نے جبل ابو قبیس پر وہ چڑھ کر اپنی جو ہے داستان مظلومیت بیان کرنے لگا۔ تو اس پر زبیر بن عبد المطلب نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ یہ تو یہاں کا معلوم بھی نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ غلط کیا گیا نا۔ تو جب ان کی کوشش رہی تو یہ سارے قبائل جن کا میں نے اوپر ذکر کیا، یہ سب جمع ہو گئے۔ پہلے معاہدہ طے کیا گیا اور پھر عاص بن ولی سے اس زبیدہ کا حق دلایا گیا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ سب قبیلے والے جب ایک ساتھ آئے اور انہوں نے اس سے کہا، عاص بن ولی سے، کہ تم نے اگر اس کا مال لیا ہے تو اس کو حق ادا کرنا ضروری ہے، اس کو اس کے حق کے پیسے دے دو، یا جو بھی دینار یا جو بھی اس وقت کی کرنسی رہی ہوگی وہ دینے کے لیے اس کو کہا، ان کا حق ادا کرنے کے لیے ان کو کہا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ دور جاہلیت میں بھی اس چیز کو بہت اہمیت دیتے تھے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہونا، ظلم نہ ہو، کسی مظلوم کا حق نہ مارا جائے، ان میں بہت جو ہے وہ اہتمام کرتے تھے۔ اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ عرب کے لوگ جو ہے کافی عرب کے لوگوں میں یہ تھا کہ مہمان نوازی کا ان میں بہت شوق تھا، یعنی کہ وہ آپ کہہ لیں کوئی مہمان آ جائے تو بہت اچھی طریقے سے اس کی ذمہ داری کرتے تھے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے ہمیں سیرت میں کیا ملتا ہے۔ تو جفاکشی کی زندگی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو بتایا جا رہا ہے اس میں کیا ہے۔ عنفوان اس شہاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا، البتہ یہ خبر متورد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، تو بکریاں چلانے کے علاوہ آپ کوئی اور کام آپ کی ابتدائی زندگی میں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائی تھیں، اور مکے میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند خیرات کے عوض چرایا کرتے تھے، یعنی کہ وہ لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ تو ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خوالد، یہ ان کے والد کا نام ہے، بنت خوالد جو ہے ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھی، یعنی کہ آپ کہہ لیں آج کے زمانے میں شی واز این انٹرپرینر، وہ تجارت کیا کرتی تھی۔ تاجر جو خاتون ہوتی تھی ان میں ان کا شمار تھا، اور یہ بڑی عزت و اعزاز والی تھی۔ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھیں اور مضاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھیں۔ پورا قبیلہ قریش ہی تاجر پیشہ تھا، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو قبیلہ قریش تھا ان میں اکثر ہی لوگ جو ہے تجارت کے لیے ملک شام جاتے تھے۔ تو جیسے میں نے کہا نا کہ یہ لوگ 2 سفر کرتے تھے ملک شام کے جانب، ایک آپ کہہ لیں کہ گرما
کے وقت اور ایک سردیوں کے وقت، 2 سال میں 2 وقت یہ ملک شام کا سفر طے کیا کرتے تھے۔ تو جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوئی امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا اور آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ صادق الامین کہتے تھے، یعنی کہ آپ صادق ہیں، آپ ہمیشہ سچ کہنے والے ہیں، اور امین ہیں یعنی کہ امانت دار ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی مال رکھا تھا یا کوئی بھی چیز حفاظت کے طور پہ رکھا تھا تو آپ اس کی جو ہے بہت امانت سے رکھتے تھے۔ تو آپ کی ان سب خصوصیات کا جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ملک شام کے سفر پر اپنے ایک غلام یا جو ان کا تھا مسیحا جن کا نام ملتا ہے تجارت کے لیے ان کو بھیجا۔ تو یہ جو تھیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے سامان جو تھے وہ لوگوں کو دے کر ملک شام بھیجتی، اور جب وہ بیچ کر پیسے لے آتے تو اس میں سے ایک حصہ جو بیچنے کے لیے لے گیا تھا اس کو دے دیتی اور باقی کا اپنے پاس رکھ لیتی۔ تو اس طرح وہ تجارت کیا کرتی تھی۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا ان کے ایک غلام تھے میسرہ جس کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام تشریف لے جانے کے لیے کہا۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی تھیں اس سے بہتر اجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کا انہوں نے طے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ تو جب وہ تشریف لے گئے تو پھر کیا حالات پیش آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کیسا ہوا، شادی کیسی ہوئی، یہ ہم آگے دیکھنے لگے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لے آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیریں اخلاق، بلند پایا کردار اور موزوں انداز فکر، رستگوئی اور امانت دارانہ طور طریقے کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا غم گستہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا، اور اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے کہان تھے، یعنی کہ وہ شادی کرنے کے قائل تھے۔ یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے نکاح ہو چکا تھا اور طلاق بھی ہو چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکاح کے لیے پیغام بھیجا تھا، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہیں کیا تھا۔ تو جب ان کا طلاق ہو گیا تھا تو وہ ان کو وہاں کے بڑے بڑے لوگ ان کو نکاح کے لیے پیغام بھیجتے تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام قبول نہیں کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منابہ سے کہی، اور نفیسہ نے چاہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ تو ان کی سہیلی کے ذریعے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چاچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور مضر کے رئیس شریک ہوئے۔ تو یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی سہیلی نفیسہ بنت منابہ ان کا پیغام لے کر آئی تھی، اور پھر ان کے چچا سے اور بڑے لوگوں سے جب گفتگو ہوئی اور وہ سب راضی ہو گئے تو اس میں بنو ہاشم اور مضر جو قبیلے تھے ان کے بڑے بڑے رئیس لوگ شریک تھے۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 ماہ کے بعد کی بات ہے۔ آپ نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی
اور وہ نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھی۔ اور یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ تو جب آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہ کی۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقیہ تمام اولادیں انہی کے بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ یعنی کہ یہ سبھی جن کے میں نے نام لیے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور بیٹیوں کے نام ہیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، یعنی کہ جو بیٹے تھے وہ سب بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات، ان سب میں وہ شریک رہیں، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، یعنی کہ بیٹیاں، ساری بیٹیاں آپ کی جو ہیں مسلمان ہوئیں اور ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا باقی سب انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحالت کے 6 ماہ بعد ہوئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں جیسے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے دوران ہی ہوا۔ لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کس نے لی، کس طریقے سے ابو طالب سے ہوتے ہوئے آپ کی کفالت ابو طالب کے پاس آئے، اور ابو طالب نے کس طریقے سے شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ آپ نے شق صدر کا بھی واقعہ سنا، تو تقریباً جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے، ہم آگے بھی دیکھیں گے، شق صدر کا واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً آپ کے حیات مبارکہ میں 4 وقت پیش آیا ہے، جس میں سے ایک بچپن کے وقت ہوا تھا جو ہم نے ذکر کر لیا ہے، جب وہ دائی حلیمہ کے پاس تھے۔ تو یہاں پر ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تو اس میں سے ایک گوشت کا لوتھڑا نکالا گیا تھا، اور وہ کس وجہ سے تھا کہ وہ شیطانی جو بھی وساوس تھے یا جو بھی شیطانی حصہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے نکال دیا گیا تھا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی سب کے ساتھ محبت سے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا سب کے ساتھ اچھا پیش آتے تھے۔ تو یہ شق صدر کا ایک اہم واقعہ تھا جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری اہم بات جو میں نے بتائی بحیرہ راہب کی، جیسے بحیرہ راہب نے بتایا کہ سارے شجر جو ہے شجر اور پتھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے گزرتے تو ان کے سجدے میں معلوم ہوتے تھے۔ تو ایسا صرف اور صرف جو ہے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک نبوت کی علامت تھی، یہ صرف نبیوں کے لیے شجر جو ہے سجدے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم چیز ہمیں وہاں پہ پتہ چلی، اور ہمیں مہر نبوت کا بھی پتہ چلا۔ مہر نبوت جو ہے جو کاندھے کی نرم ہڈی تھی اس کے نیچے ایک مہر سی بنی ہوئی تھی جسے مہر نبوت کہتے تھے، جو سیب کی آپ کہہ لیں سائز مقدار کی تھی، جو مہر نبوت کہلاتی تھی، جس پر ایک مہر تھی کہ یہ نبی ہے اور نبی حق صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ ہم نے آج دیکھا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ
حلف الفضول کا واقعہ کیسے پیش آیا اور حلف الفضول کیسے قائم کیا گیا، کس وجہ سے قائم کیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کس بنا پر ہوا، اور ان کی کون کون سی مطلب ان کی کتنی اولادیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اہم بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی جب ان کا پہلا نکاح ہوا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی، اور جب تک بھی وہ باحیات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ تو یہ ہمیں تفصیلات ملتی ہیں سیرت کے حوالے سے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، صرف ایک بیٹے ماریہ خطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں جن کا نام ابراہیم تھا، ان کے علاوہ ساری باقی کی اولادیں جیسے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، ایک تو ابو القاسم جو قاسم جو بیٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت انہیں کی وجہ سے ابو القاسم پڑی تھی، اور دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور ان کا لقب تھا طیب و طاہر۔ تو لوگ اکثر یہاں پہ طیب طاہر الگ الگ بیٹے تھے ایسے بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر اخبار سے یہ ملتا ہے کہ طیب و طاہر عبداللہ کے جو آپ کے بیٹے عبداللہ تھے ان کے لقب تھے۔ تو یہاں پر اہم چیز آپ کو یاد رکھنے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام، والدین کا نام، سب سے پہلے ازواج مطہرہ جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک جن کی بیٹیوں اور بیٹوں کے نام ہم نے بھی ابھی ذکر کیے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں آج اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کروں گی۔ اگلی نشست میں ہم اس سے آگے کی گفتگو کو کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔